अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान इस वक्त बराह रास्त आपसे मुखातब हैं और आपको बताते चले हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर हुसैन जो कि उस जुडिशल कमीशन के रुकन है जिसका आज एक हंगामा खेज इजलास हुआ। उसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की। आज 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए जाने की सिफारिश, ये 5 नाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से जुडिशल कमीशन के सामने रखे गए। और आज हैरान कुन बात ये हुई कि जुडिशल कमीशन ने ये पांचों नाम मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से रेकमेंड किए गए 5 नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए मुस्तरद कर दिए गए। उसकी क्या वजूहात हैं उसके ऊपर भी हम जाएंगे, मगर आपको ये भी बताते चलें कि कुछ एक तर्जुमान की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से जारी हुई है, उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इजलास जो है वो मुलतवी किया गया है, यानी कि नाम मुस्तरद नहीं किए गए। ये भी ख़बरें आ रही हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो इजलास के दौरान अचानक उठ के चले गए, वॉकआउट किया। मालूम नहीं इसको बॉयकॉट कह सकते हैं या नहीं, ये तो अख्तर हुसैन साहब बताएंगे। मगर एक यकीनी तौर पे बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन 5 नाम के लिए 9 में से सिर्फ 4 वोट हासिल कर सके और 5 वोट जो थे वो चीफ जस्टिस के नामजद करदा इन 5 नामों के ख़िलाफ़ थे और यूँ वो मुस्तरद हो गए। मगर जो तर्जुमान जुडिशल कमीशन जो सरकारी तौर पे बयान सामने आया है, उसका ये कहना है कि इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ये नहीं बताया गया कि मुलतवी क्यों किया गया है। पहले जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कह रहे थे कि इजलास मुलतवी किया जाए, मैं बाहर हूँ, तो उस वक्त मुलतवी नहीं किया गया। मगर आज एक और अहम बात ये हुई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से ज़राए ने यह बताया है कि एक ख़त लिखा गया है एक तमाम जुडिशल कमीशन के अरकान को। आपको बताते चलें जुडिशल कमीशन अरकान हैं कौन से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसकी सरबराही करते हैं और फिर 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं जिनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस अख्तर हुसैन साहब चौथे जज भी हैं, सज्जाद अली शाह साहब। हाँ जी, जस्टिस सज्जाद अली शाह जो कि 14 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। और रिटायर्ड जज सरमद उस्मान और और रिटायर्ड जज सरमद उस्मानी जी, साहब। और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी। तो बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बशमूल चीफ जस्टिस हैं और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो 6 जज। तो रवायती तौर पे तो ये 6 के 6 इकट्ठे होके यकजा होके हमेशा चीफ जस्टिस के साथ चलते थे। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बज़ाहिर अपने ही साथियों से वो हिमायत हासिल नहीं कर सके। और अगर ये कहा जाए कि वो आज अपने जो उन्होंने नाम दिए थे वो मंजूर नहीं करा सके, जो बड़े एम्बैरेसिंग है चीफ जस्टिस के लिए भी, तो वो भी गलत ना होगा। मगर जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने ख़त लिखा है, मैं उसकी तरफ आता हूँ तमाम जुडिशल कमीशन के अरकान को। मगर ये आपको याद रहे कि ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा इसमें बार कौंसिल का एक नुमाइंदा भी एक रुकन है, वो अख्तर हुसैन साहब बार कौंसिल के नुमाइंदे, वो भी इसके मेंबर हैं। और फिर एक लॉ मिनिस्टर होते हैं जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं और फिर एक अटॉर्नी जनरल होते हैं जो अशतर उसाफ़ अली हैं। तो अशतर उसाफ़ अली बीमार होने के बावजूद भी अमेरिका से वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। जस्टिस लंदन से, जी लंदन से अस्पताल से वीडियो घर से इलाज करवा रहे हैं, तो वीडियो लिंक के ज़रिए वो शरीक हुए। और उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस अभी वकेशंस पे यूरोप में हैं, वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। तो जस्टिस फ़ाइज़ ने जो ख़त लिखा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। उससे यूँ लगता है कि इजलास कुछ इतना पुरअमन नहीं हुआ और सियासतदानों को और सियासी जमातों को और सियासी हेड्स को जमहूरियत का दर्स देने वाले जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मुनसफ़ीन हैं, आज उनके अपने जुडिशल कमीशन के अंदर कुछ यकजहती का और यगानगी का अच्छा मुज़ाहरा नहीं हुआ। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा इस ख़त में लिख रहे हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग आज हुई, जिसमें 5 नामों पे गौर किया जाना था, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की
طرف سے پیش کیے گئے جوڈیشل کمیشن کے سامنے، اور تفصیلی بحث کے بعد ان 5 ناموں کے اوپر غور و خوض کے بعد جو ممبران ہیں اراکین کمیشن نے، ان سب نے جس میں جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ ہیں، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی ہیں، بار کونسل کے نمائندہ ہیں، اور خود جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں، انہوں نے یہ 5 نام مسترد کر دیے۔ تو یہ 5-4 کی اکثریت سے چیف جسٹس امرتا بندیال کے 5 نام سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دیے ہیں، اور جو جسٹس امرتا بندیال جو تھے، اس خط کے مطابق انہوں نے جو اب ان کا جو رد عمل تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ وہ آگے ہم جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ جسٹس فائز صاحب اپنے خط میں کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے، تو ان جسٹس قیصر رشید، اس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ وہ سینئر موسٹ چیف جسٹس نہیں ہیں، 5 ہائی کورٹ کے جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہیں وہ سینئر موسٹ نہیں ہیں، اس لیے جسٹس قیصر رشید کا نام جو ہے وہ دوسرے جو سینئر موسٹ ججز ہیں، چیف جسٹسز صاحبان ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ میٹنگ میں رکھا جائے گا اور اس پہ غور کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اجلاس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ممبران کی طرف سے کہ کوئی بھی تعیناتی جو سپریم کورٹ میں ہوگی وہ صرف ویکینسی کریٹ ہونے کے بعد ہوگی، یعنی ابھی جسٹس سجاد علی شاہ نے ابھی 14 اگست کو ریٹائر ہونا تھا، مگر اس سے پہلے ہی 4 کی بجائے چیف جسٹس امرتا بندیال نے 5 نام دے رکھے تھے، کہ مطلب جسٹس سجاد علی شاہ بھی بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ میرا جان نشین کون ہوگا۔ تو جسٹس فائز نے کہا یہ بھی طے ہوا ہے کہ جب تک فائنلی ویکینسی کریٹ نہیں ہو جاتی اس وقت تک جوڈیشل کمیشن کسی نام پہ غور نہیں کرے گا، اور یہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے ایڈوانس میں ایک جو ہے وہ بکنگ یا ڈیسیژن لینے کی کوشش کی۔ پھر چیف جسٹس امرتا بندیال کے حوالے سے جسٹس فائز لکھتے ہیں، جو ذرائع سے یہ خط سامنے آیا ہے، کہ جو چیئرمین ہیں انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ لکھوایا نہیں، یعنی اجلاس کے دوران انہوں نے کوئی فائنل اس اجلاس کا جو فیصلہ تھا اس کو لکھوایا نہیں، تحریر نہیں کروایا۔ روایت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بحث مباحثے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اس کو باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے، لیکن چیف جسٹس امرتا بندیال نے اب یہ فیصلہ لکھوایا نہیں اور اچانک ہی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ اٹھ کے اجلاس سے چلے گئے۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے، جو عارضی طور پہ کم سیکرٹری تعینات کیے گئے تھے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، کیونکہ رجسٹرار جو تھے وہ دستیاب نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ منٹس انہوں نے لکھے، اور وہ تمام جو فیصلے کیے گئے جوڈیشل کمیشن میں وہ فیصلے بھی لکھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک قائم مقام سیکرٹری نے جو ہے اس کو اجلاس کے فیصلے لکھنے پڑے، کیونکہ سیکرٹری جو ہے وہ چھٹیوں پہ ہیں۔ اور فائز عیسیٰ لکھتے ہیں اراکین جوڈیشل کمیشن کو کہ قوم کی نظریں جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہیں، اور ان کا ایک آئینی حق ہے عوام پاکستان کا یہ جاننے کا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اس لیے جو قائم مقام سیکرٹری ہے اس کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ میڈیا کو جاری کریں، اور جس کی وجہ سے جو غیر ضروری افواہ سازی ہے وہ بھی بند ہوگی، اور غلط رپورٹنگ بھی اس کا بھی سدباب ہوگا۔ اور کیونکہ یہ اجلاس جو تھا یہ بند کمرے کا اجلاس تھا، تو اس لیے عوام کو درست اور حقائق پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پہ یہ میٹنگ کے جو فیصلے ہیں وہ جاری کیے جائیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس اجلاس کے جو تفصیلی منٹس ہیں، ہر اجلاس کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایکوریٹلی ان تمام منٹس کو بھی ریکارڈ کیا جائے گا، اور وہ تمام کے تمام منٹس جو ہیں وہ بھی عوام سے شیئر کیے جائیں گے۔ تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے یہ ایک نوٹ لکھا ہے تمام جوڈیشل کمیشن کے اراکین کے نام، جو ذرائع سے ہمیں موصول ہوا ہے، اور اس کی کاپی جو ہے وہ ایکٹنگ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بھیجی ہے، جو کہ ایڈیشنل رجسٹرار بھی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور اختر حسین صاحب، آپ تو اس اجلاس کے اندر تھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ترجمان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ میٹنگ ایڈجرن، ان کی پریس ریلیز آئی ہے،
اور جسٹس فائز سر سے جو معلوم ہو رہی ہیں چیزیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ نام مسترد کر دیے گئے ہیں، تو آپ تو میٹنگ کے اندر موجود تھے، ہوا کیا ہے اور چیف جسٹس نے کیوں اٹھ کر چلے گئے اجلاس سے اچانک؟ دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب، یہ سوال صرف اتنا نہیں ہے کہ آج میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا یا چیف جسٹس صاحب چلے گئے. یہ ہمارے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنل کرائسس کا مسئلہ ہے، اور عوام کو یہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں یہ ڈسپیوٹس ہیں اور کیوں یہ کرائسس جوڈیشری کے اندر بھی اور باقی جگہ پہ بھی کریٹ ہو رہے ہیں. اس وقت ہم آپ چونکہ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں یہ نہیں اس کی تفصیل میں جاؤں گا کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹری کرائسس بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا کرائسس بھی ہے، ہمارے ہاں اکنامکس کا بھی کرائسس ہے، اور جوڈیشل انسٹیٹیوشنز کا بھی. اسٹیٹ کے جتنے بھی آرگنز ہیں وہ اس کرائسس میں ہیں. وہ ہماری کنسسٹنٹ جو پالیسیز چلی آ رہی ہیں ہمارے حکمرانوں کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں. لیکن جہاں تک ہمارے جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ 18ویں ترمیم کے اندر جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا، وہ ہماری بار کونسلز کے ریزولوشن کے اوپر بنا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے جو صرف ایگزیکٹو کی پاور سے کنسلٹیشن سے ججز اپوائنٹ ہوتے تھے، اس کی بجائے تمام سٹیک ہولڈرز اس میں ایکولی شریک ہوں، جس میں بار بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، ایگزیکٹو بھی ہے اور پارلیمنٹ بھی ہے. اب یہ جب کمیشن 18ویں ترمیم میں یہ بنا تو انہوں نے پارلیمنٹ کے لیے الگ سے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی. اب جہاں تک ججز کا اس کمیشن کے ممبران کا تعلق ہے تو اس کے اندر ہماری جوڈیشری نے ایک ججمنٹ کے ذریعے سے 19ویں ترمیم پر پارلیمنٹ کو مجبور کیا اور 19ویں ترمیم کروائی. اور یہ جو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بلیک میل کیا گیا تھا، یہ بات درست ہے؟ بلیک میل کا لفظ ان کو آپ یہ کہیں یا نہ کہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے سے پریشرائز کیا اور مجبور کیا پارلیمنٹ کو کہ یہ 19ویں ترمیم کرے. اس 19ویں ترمیم سے ججز نے اپنی میجورٹی کروائی، یعنی 4 ججز سینئر موسٹ، ایک جو ہے وہ آپ نے چیف جسٹس ہو گیا، 4 سینئر موسٹ ججز ہو گئے اور ایک ریٹائرڈ جج ہو گیا. ہوتا یہ تھا کہ یہ جب میٹنگ ہوتی تھی تو اس سے پہلے ججز اپنی میٹنگ کر لیتے تھے، اور میجارٹی ان کی آلریڈی ہوتی تھی، تو بار کونسل کا تو ایک نمائندہ تھا، اور اکثر اوقات میں اٹارنی جنرل یا لا مطلب منسٹر. یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اجارہ داری اور کارٹلائزیشن اور مناپلی تھی. یہ کرائسس شروع ہوا نا کہ ان 19ویں ترمیم کے بعد سے اس کے بعد یہ ایک رولز بنائے گئے 2010 میں، کمیشن کے رولز. جو اب کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھائی کون انیشیٹ کرے گا نامینیشنز کو. جو ہر ایک کمیشن کے ممبر ایکول پاورز رکھتے ہیں، ان کو اختیار ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، رولز کے اندر چیف جسٹس کو پاور دی گئی. تو ہم 2010 کے بعد سے 2013 سے بار کونسلز کی طرف سے لکھ کے دے رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز میں امینڈمنٹ کی جائیں. اور ابھی تک نہیں ہوا. اور چیف جسٹس امرتا بندیال اس رول کمیٹی کے سربراہ تھے پچھلے چیف جسٹس کے دوران، اور اس کمیٹی نے کچھ نہیں کیا. میں اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں. جتنی بھی رولز کمیٹی، اب میرا خیال میں کوئی 3 سال سے زیادہ سے جو ہے وہ میں اس کمیشن میں موجود ہوں، اور اس سے پہلے میں 10 سال بار کونسل کا ممبر رہا ہوں، اور بار کونسل کے ممبر کی حیثیت سے بھی ہم اس میں حصہ رہا ہوں جو لکھ کر دیتے رہے ہیں رولز کے اندر امینڈمنٹ کا 2013 سے لے کے آن ورڈز. اور ہم نے یہ کہا کہ بھائی اس کے اندر جو ہے وہ آبجیکٹیو کرائیٹیریاز لیٹ ڈاؤن کرنے چاہیے، ایک پروسیس کس طرح سے انیشیٹ ہوگا اس میں وہ کرنا چاہیے، ایک نامینیشن کمیٹی ہونی چاہیے. تو یہ ٹرانسپیرنٹ اپوائنٹمنٹ آف ججز کرائیٹیریا ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ صرف نہیں ہے کہ کرائیٹیریا. چلیں سر، یہ تو ہو گیا نا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف سے چیف جسٹس امرتا بندیال کی پریس ریلیز ہے کہ جناب میٹنگ اڈجرن ہو گئی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. دوسری طرف جو ہے قاضی فائزہ کی جو ذرائع سے معلومات سامنے آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی مسترد ہو گئے ہیں نام، اور میڈیا پہ چلا بھی ہے کہ 5 نام چیف جسٹس امرتا بندیال کے مسترد ہو گئے ہیں. حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے؟ نہیں مطیع اللہ صاحب، میں اس بات پر آپ کو بتاؤں گا، یہ میں اس کو کوئی وہ نہیں سپریس نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو بتا رہا ہوں. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں نا کہ وجہ کیا ہے یہ ساری چیزوں کی، ڈسٹرسٹ کیوں کریٹ ہو رہا ہے. اس یعنی وجہ اگر سے کلیئر ہو جائے پھر اس کے بعد پھر ڈیٹیل اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ کیوں آج کی میٹنگ کے اندر بھی ہم نے سب نے یہ اس بات کو اٹھایا کہ بھائی سینیارٹی پرنسپل جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی صورت میں کسی جگہ پر
ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ کمپیٹنس اور انٹیگریٹی کا سوال آتا ہے سینیارٹی کے ساتھ، تو وہ رولز کے اندر پرووائڈ ہونا چاہیے، یہ کرائٹیریا کی باتیں. تو جب آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ڈسپیوٹس کھڑے ہوں گے. جب آپ ہر چیف جسٹس نے ایک رولز کمیٹی بنائی، لیکن وہ رولز کمیٹی اس وقت بنتی ہے جب چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں، اور رول کمیٹی جو ہے وہ سینئر پیونی جج کی سربراہی میں بنتی ہے. لاسٹ چیف جسٹس گلزار صاحب نے رولز کمیٹی جو بنائی، اس میں سینئر پیونی جج بندیال صاحب تھے اور ان کی سربراہی میں وہ کمیٹی بنی. لیکن اس کے بعد جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہو گئے اور آنریبل چیف جسٹس جو ہے وہ چیف جسٹس بن گئے، امرتا بندیال صاحب. تو رولز کمیٹی بننی چاہیے تھی قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں دوبارہ، اور اس کو رولز فریم ہونے چاہیے تھے. لیکن بندیال صاحب نے نہیں بنائی. انہوں نے وہ کمیٹی نہیں بنائی اور خود پریزائڈ کیا اس میٹنگ کو. اب وہ میٹنگ کئی گھنٹے تک چلی، اس کے اندر ہم نے دنیا بھر کے ایکسپیرینسز ان کے سامنے شیئر کیے، یورپ کے، یورپین یونین کے، برطانیہ کے، ساؤتھ افریقہ کے، مختلف ممالک کے، کہ جو کمیشن کس طرح سے بن رہے ہیں، ان کے رولز کیا ہیں، کرائٹیریاز کیا ہیں. لیکن وہ فائنلائز نہیں ہوئے اور ان کو میٹنگ وہ ڈیفر ہو گئی فار فردر ڈیلیبریشنز. اب اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے رولز فریم کریں پھر ججز کی لیکن پھر اپوائنٹمنٹ. بعد میں چیف جسٹس امرتا بندیال نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو رولز بن گئے اور آپ کا بڑا شکریہ. دیکھیے وہ جو ہے آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ آپ منٹس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، وہ منٹس جو ہیں وہ اس بات پر ختم ہوتے ہیں کہ ہم فردر ڈیلیبریشنز کے لیے میٹنگ کو ایڈجورن کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک جسٹ بنا ان منٹس کا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کرائٹیریا یہ ہے کمپیٹنس کا، انٹیگریٹی کا، کیپیسٹی کا، ٹیمپرامنٹ کا، یہ 4 پوائنٹ انہوں نے کہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ 4 پوائنٹ تو ہر صورت میں ہر جگہ پر موجود ہونے چاہیے، لیکن ان چیزوں کو کون ڈیسائیڈ کرے گا جو کمپیٹنس کا مسئلہ ہے یا ٹیمپرامنٹ کا مسئلہ اس ہے، کے انڈیکیٹرز اس کیا کے ہوں گے؟ انڈیکیٹرز کیا ہوں تو گے، وہ نہیں طے ہوئے تھے. وہ ابھی تک طے نہیں ہوئے. مگر بندیال صاحب کے نزدیک تو طے ہو چکی ہے بات. نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ 4 پوائنٹ ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ رولز کمیٹی، رولز کی جو ہے وہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور اس کی سر بس انہوں نے اب کہا. آج کے اجلاس لیکن پہ میں آ جائیں نا آج کے سر. اجلاس پر میں جی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ قاضی صاحب نے، جیسے آپ نے خود کہا کہ قاضی صاحب نے خط لکھا کہ وہ ملک سے باہر ہیں. اس سے پہلے والی 2 میٹنگیں بھی جو ہے وہ ایڈجورن ہوئی ہیں، تو میرے آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور میٹنگ آپ اس کو ایڈجورن کر دیں. وہ میٹنگ ایڈجورن نہیں ہوئی اور انہوں نے میٹنگ آج ہولڈ کی، اور اس میٹنگ کو ہولڈ کرتے ہوئے ایجنڈا پٹ ہوا. وہ ایجنڈا کیا تھا؟ 5 ججز کی اپوائنٹمنٹ ان سپریم کورٹ. ڈسکشن ہوئی. تین سندھ ہائی کورٹ سے، ایک لاہور ہائی کورٹ سے، ایک پشاور ہائی کورٹ سے. چیف جسٹس اب آپ ایک ممبر نے ان تمام پروپوزیشنز پر اور ان تمام ناموں کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا. اس ڈیلیبریشن کے بعد 5 ممبرز نے یہ جو پروپوزل تھا وہ سارا، اس کو انہوں نے اپروو نہیں کیا، اور صرف پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا کہ وہ چیف جسٹس کا نام جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے، گو کہ وہ سینئر موسٹ ہے، لیکن ان کے جو نیکسٹ سینئر جج ہیں ان میں اور ان کی 1 دن کا فرق ہے. نیکسٹ سے مراد جو ان سے بھی زیادہ سینئر ہیں. نہیں، جو چیف جسٹس کے بعد سینئر پیونی جج ہے، نمبر 2 میں اور نمبر 1 میں 1 دن کی سینیارٹی کا فرق ہے. کون کون ہے؟ یہ جو وہ ہمارے اسلام آباد کے ہیں؟ نہیں پشاور ہائی کورٹ کیسر رشید صاحب. کیسر رشید صاحب ہیں، اور دوسرے روح الامین صاحب ہیں. ٹھیک ہے. تو روح الامین صاحب کی اور کیسر رشید صاحب کی سینیارٹی میں 1 دن کا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس پر ممبرز نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ نمبر 2 اور 3 کے بھی اور باقی چیف جسٹس کے بھی جو ہے وہ شیئر ہوتے اگر ان کی بھی کمپیٹنس کو دیکھ لیا جاتا. اچھا، چیف جسٹس اطہر من اللہ کا ذکر آیا. اطہر من اللہ کا ذکر آیا، وہ میں نے ہی جو ہے وہ میرا پوائنٹ آف ویو پہلے سے یہ تھا کہ بھائی آپ لاہور ہائی کورٹ کے، ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ تو نہیں دیا ہوا ہے کہ کس ہائی کورٹ سے کتنے ججز ہونے چاہیے، لیکن ٹریڈیشن ہماری چلی آ رہی ہے کہ اوور ویلمنگلی لاہور ہائی کورٹ سے 7 ججز سپریم کورٹ میں لیے جاتے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے 5 ججز لیے جاتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے 2 ججز ہوتے ہیں، اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 2 ججز. یہ مور اور لیس، لیکن یہ ہے یہ 16 ہو جاتے ہیں.
17واں جج ہم نے کہا کہ بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہاں سے کوئی نمائندگی نہیں ہے، پہلے وہاں سے ایک جج تھے، اب وہاں کے چیف جسٹس سینئر موسٹ چیف جسٹس ہیں اور ان کی بہت زبردست انٹیگریٹی کے مالک ہیں، آپ کسی سے بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں ایلیویٹ کیا اچھا جائے؟ سر، تو فائنلی یہ طے ہوا کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے جو 5 نام تھے جوڈیشل کمیشن نے 5-4 کی اکثریت سے وہ مسترد کر دیے، آپ تصدیق کرتے ہیں؟ جی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو 5 ناموں کو اپروو نہیں کیا، نہیں کیا۔ اپروو نہیں کیا، میجورٹی نے 5 ممبرز کمیشن نے ان جو 5 نام، ایک کو ڈیفر کے لیے کہا، پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اور 4 کو اپروو قیصر نہیں رشید کیا۔ کا، ان کو ڈیفر کیا، دوبارہ ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور 4 کو اپروو نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ جو 4 ہیں اب دوبارہ ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا؟ ہمارا کہنے کے مطابق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے بعد چیف جسٹس ابھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بات کر رہے تھے، اور سردار صاحب بھی، طارق مسعود صاحب بھی بات کرنا چاہتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب نے میٹنگ ایڈجورن کر دی۔ اچھا، جنرلی کس بنیادوں پہ ان 4 ججوں کو مسترد کیا گیا؟ وجہ کیا ریکارڈ پہ لائی گئی جوڈیشل کمیشن کے منٹس میں؟ اب منٹس تو آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ منٹس میں کیا لکھتے ہیں، یہی تو قاضی صاحب کی اپریہنشن ہے جس وجہ سے انہوں نے یہ واٹس ایپ میسج جو ہے وہ بھیج دی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کا نمبر 1 کہ سینیورٹی پرنسپل کو مد نظر رکھنا چاہیے، کہ جو سینئرز کو فرض کیا، اب میں بتاتا ہوں آپ کو، ہماری سندھ ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس ہیں وہ ایکٹنگ چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ان کا قائم ہے، جب ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا تھا تو ایکٹنگ چیف جسٹس کا ان کا نوٹیفیکیشن ابھی بھی موجود ہے، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا جج ہونے کے اہل ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کا جج نہیں بننا چاہتا تو پھر ان کو ریموو ہونا یہ چاہیے۔ احمد علی شیخ صاحب؟ احمد علی شیخ صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کا نوٹیفیکیشن ان کا اپنی جگہ موجود ہے نا، ایکٹنگ جج، ایڈہاک جج جو لگائے گئے؟ سوری ایکٹنگ ایڈاک جج، ایڈہاک جج لگائے گئے؟ ایڈاک جج سپریم کورٹ کا ان کو انہوں نے تو لگایا گیا۔ انکار کر دیا تھا وہ، لیکن آپ کی بار کی تنظیموں نے کہا تھا کہ ایڈہاک نہیں لگایا جا سکتا، یہ غلط ہے، اس کی مخالفت کی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے کیونکہ انہوں نے حکم نہیں مانا۔ نہیں مطیع صاحب، آپ کنٹیکس کے لحاظ سے چیزوں کو جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے، معذرت کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ ہمارا کہنا یہ تھا کہ بھائی ان کو پرماننٹ جج، سینئر موسٹ ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کو پرماننٹ جج سپریم کورٹ کا بنایا جائے۔ اس وقت محمد علی مظہر صاحب کو بنایا گیا اور ان کو نہیں بنایا گیا، وہ بھی بائی میجورٹی یہ ہوا، اور اس کے بعد محمد علی مظہر صاحب کو جب پرماننٹ جج لے لیا تو شیخ صاحب کو ایز این ایڈاک جج کا نوٹیفیکیشن جاری جو ہوا، کہ اپنے محمد علی مظہر سے بھی جونیئر ہو جاتے ہیں۔ ان سے بھی جونیئر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایڈاک جج ہے نا، اب ان کو ایڈاک جج آپ نے لگایا 1 سال کے لیے، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک اگر قسم کی انسلٹ ہے سینئر جج کے لیے۔ بالکل وہ انہوں نے ایسا ہی محسوس کیا، اس وجہ سے نہیں انہوں نے کیا، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ اگر پرماننٹ جج نہیں ہو سکتے تو ایڈاک جج کیسے ہو سکتے ہیں، اور اگر ایڈاک جج ہو سکتے ہیں تو پرماننٹ جج بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر 1 سال سے انہوں نے ایز این ایڈاک جج اب نہیں گئے ہیں تو وہ نوٹیفیکیشن تو اپنی جگہ پر قائم ہے، ٹھیک ہے، اب ان یہ کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں نا کوئی نہ کوئی چیز، اور پھر آپ سپریم کورٹ کی ایلیویشن کی بات کریں۔ اب آپ نے جو ہے نمبر 2 پہ جو جج ہیں عرفان سادات صاحب ہیں، اور سندھ عقیل ہائی کورٹ عباسی میں صاحب ہیں، عقیل سندھ ہائی عباسی۔ کورٹ میں عقیل عباسی صاحب ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ ججز ہیں، آنیسٹ ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں، ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا، تو ان کے بعد والے ججز کو جو آپ نے لیا گیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں غلط ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر، سینیرٹی پرنسپل کو وائلیٹ ہوا ہے، نہ صرف سینیرٹی پرنسپل بلکہ ان کی انکمپیٹنس اینڈ انٹیگریٹی کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان اشتر وصاف علی صاحب نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی، ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں موقف تو ڈیٹیل سے میں نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ جو بھی مطلب وہاں اوور آل کیا کمیونیکیشن، انہوں لیکن نے؟ اوور آل انہوں نے جو ہے وہ یہی کہا کہ سینیرٹی پرنسپل کو مینٹین ہونا چاہیے، اور ان کو بائی پاس کر کے جن کو بنایا جا رہا ہے وہ رولز فریم کیے بغیر ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان 4 ناموں کو
ہم جو ہے وہ اپروو نہیں کرتے. اچھا جسٹس اپنا جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر طارڑ ان انہوں نے کا بھی ان کا ویو بھی یہی ہے. ان کا ویو بھی ہے ان کا ویو بھی یہی ہے. جی ہاں. اور جسٹس طارق مسعود جو ہے سپریم کورٹ کے ان کا جی انہوں نے بھی ڈیٹیل سے انالیسس کی, انالائز کیا ان کے ججمنٹس کے حوالے سے بھی اور ان کے اپنے رول کے حوالے سے بھی, اور ان کا ویو بھی یہی ہے. صرف پشاور والے چیف جسٹس کو ڈیفر کیا کہ اس کو دوبارہ کنسیڈر کیا جائے دوسروں کے ساتھ. باقی چاروں کے نام انہیں منظور نہیں جی کیے. ہاں, چاروں کا نام منظور نہیں کیا. اچھا جسٹس سرمد جلال عثمانی جو ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے, ان کا کیا ویو تھا؟ انہوں نے جسٹس نعمت اللہ پھول پوٹو صاحب کو اپروو نہیں کیا. انہوں نے باقی سندھ ہائی کورٹ سے 2 ججز کو اور پنجاب ہائی کورٹ سے اور وہاں سے انہوں نے. لیکن جو مائنارٹی میں تھے. جی ہاں. جی ہاں. اچھا جسٹس اعجاز الاحسن بھی بڑے اہم رکن ہیں جوڈیشل کمیشن کے, ان کا کیا ویو تھا؟ ان کا ویو چیف جسٹس صاحب کے ریفرنس جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کا تھا. وہ مکمل طور پہ. جی ہاں. جی ہاں. جی ہاں. تو یہ ماحول کیسا تھا سر؟ یہ بظاہر تو لگ رہا ہے بڑا تلخ ماحول تھا. اس ماحول کو دیکھ کے آپ بھی کچھ پریشان لگ رہے ہیں, اور مطلب کچھ بتانا چاہیں گے؟ نہیں, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ماحول ہم بہت ہی جو ہے وہ ڈیموکریٹک تھا اور خوش آئند تھا, اور ہر ایک نے فری, اور اس پوائنٹ آف ویو کے اظہار کے بعد اس کا ہمیں جو صرف ایک شکایت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ ڈیسیشنز کا اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے تھا. وہ اناؤنسمنٹ ہوئے بغیر میٹنگ ایڈجورن ہو گئی. کوئی شارٹ آرڈر نہیں آیا؟ وہ شارٹ آرڈر ہم نہیں پاس کرنے والے ہیں نا, وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. تو پھر آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ چیف جسٹس عمر تا بندیال اچانک ہی اٹھ کر چلے گئے اجلاس سے, اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں ملتوی کرتا ہوں. اور یہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا جوڈیشل کمیشن میں کہ ایک چیف جسٹس جو سربراہ ہے وہ اٹھ کے چلا جائے اور کہ میں ملتوی کرتا ہوں؟ کبھی ایسے پہلے ہوا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ان کو جو ہے وہ ڈیسیشن اناؤنس کرنا چاہیے تھا. تو کیوں نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ وہ تو ان سے پوچھ سکتے ہیں نا آپ کہ کیوں نہیں کیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈیموکریٹک فنکشننگ ہونی چاہیے, ہر ایک کو فری آزادی ہے, اور جو میجارٹی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایڈہیر کرنا چاہیے. یو تھنک کہ کسی بھی کمیشن کے سربراہ کا یہ رویہ ایک آنیسٹ رویہ ہے؟ سر آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی پہ آئی ول ناٹ کمنٹ. اچھا نہیں, تو پھر ابھی اس کے بعد نیکسٹ میٹنگ کی کوئی تاریخ طے ہوئی؟ نہیں, کوئی تاریخ نہیں طے ہوئی. وہ بلکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ جسٹس ہمارے عقیل عباسی صاحب جو ہیں ان سے بھی بات کریں گے, اور ان چیزوں کو از سر نو غور کریں گے, اور از سر نو غور کرنے کے بعد دوبارہ پھر ممبرس کے ساتھ شیئر کریں گے. مطلب جو چاروں نام منظور نہیں ہوئے ان پہ اثر نو دوبارہ کمیشن کے سامنے رکھے جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان چاروں ناموں کو رکھنا چاہیے, کیونکہ ان چاروں ناموں کو میجارٹی نے اپروو نہیں کیا. اچھا, اب جسٹس سجاد علی شاہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کی سیٹ کے اوپر بھی جسٹس سجاد علی شاہ ہی بیٹھ کے جو ہیں وہ رائے دے رہے تھے اپنی, کوئی انہوں نے رائے دی, ان کا کیا انپوٹ؟ نہیں دیکھیے, اب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو نہ جو ہے وہ ہم صرف وہ کریں. بات یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ابھی کمیشن کے ممبر بنے ہیں, اور وہ ان کی 14 اگست کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے. چیف جسٹس صاحب نے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اینٹیسپیٹڈ ویکینسی کے اوپر اپائنٹمنٹ کو جو ہے وہ موو کیا, جو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. صرف ویکنٹ پوسٹ کے اگینسٹ میں اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہیں, جب تک ان کی فرض کیا آج کمیشن اس کو اپروو کر دیتا, تو اپروو کرنے کے بعد 17 سیٹیں ہیں, 18 کیسے رہ سکتی تھیں. تو اس لیے جب تک ان کی مگر یہ تو تب ہوتا ہے نا جب پارلیمانی کمیٹی سے فائنل ہو کے پھر 15 دن کی بات ہے نا. آج یہ 15 دن تو لگ جاتے 15 دن لگ جاتے, تو 15 دن میں وہ ریٹائر تو نہیں ہوتے نا, ریٹائر تو 14 اگست کو ہوں گے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جائز نہیں تھا, اور ان کو اینٹیسپیٹڈ ویکینسی کے اوپر ریفر نہیں کرنا چاہیے. تو اگر دوبارہ 14 اگست سے پہلے اجلاس بلا لیا گیا تو پھر یہی فیصلہ ہوگا کمیشن کا, اگر یہی نام ہوا؟ میرے خیال میں نہیں بلانا چاہیے ان کو, اور نہیں بلایا جائے گا. اگر بلایا جائے گا تو پھر اس کے مطابق دیکھیں گے. اچھا, اب یہ جو جسٹس سجاد علی شاہ جب ریٹائر ہو جائیں گے 14 اگست کو, اور تب تک جسٹس قاضی عیسیٰ بھی واپس آ جائیں گے, تو جسٹس سجاد علی شاہ کی جگہ کون ممبر بنے گا جوڈیشل کمیشن؟ جسٹس منصور علی شاہ. اچھا, جسٹس منصور علی شاہ. جی وہ ممبر بنے. اچھا, وہ نیکسٹ سینئر وہ جائے, نیکسٹ سینئر ہوا. تو اب یہ نام جو ہیں سارے پارلیمانی کمیٹی میں جائیں گے؟ اور نہیں, ابھی تو نہیں جائیں گے نا, ابھی تو یہ اپروو ہی کو نہیں ہوا, تو پارلیمانی کمیٹی میں کیوں جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اختر حسین صاحب, آخر میں آپ بطور ایک وکیل
آپ کو کیا لگا، آپ کی کیا توقعات تھی جو جس پہ شاید لگتا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال پورے نہیں اترے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں پہلے ہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا جوڈیشل انسٹیٹیوشن اتنے کرائسس میں ہے. اگر آپ اوور آل سارا دیکھیں تو نیچے ہائی کورٹس کے اندر بھی سچویشن خراب ہے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بھی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے, اور خاص کر پھر آپ سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ جاتے ہیں تو اس طرح کے ڈیسیشنز اور اس طرح کی موومنٹ سے اور لوگوں کا کانفیڈنس اٹھتا ہے. اس لیے ہی ہم نے کل ایک ریپرزنٹیو اجلاس بلایا تھا جس میں تمام بار کونسلز کے نمائندے تھے, تمام صوبائی بار کونسلز کے جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے وہ نمائندگی تھی, تمام ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کی نمائندگی تھی, اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ پاکستان بار کونسل. اور ہم نے ریزالو کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو میں اس کمیشن کے سٹرکچر کو بدلنا چاہیے, اور اس میں ایکول سٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے. پارلیمنٹری کمیٹی ختم کر کے آپ پارلیمنٹ کے نمائندے ڈائریکٹلی کمیشن میں ہوں ایکول بنیادوں کے اوپر, اور کمیشن ری کانسٹیٹیوٹ ہو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں نا, صرف ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ہمارے ہاں 184(3) کی جورسڈکشن ایکسرسائز کرنے کا بھی مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن آف بینچز کا بھی مسئلہ ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ 184(3) کے تحت جو سو موٹو لیا جاتا ہے یا کوئی پٹیشن فائل ہوتی ہے تو اس کا فیصلہ بھی کہ اس پٹیشن کو انٹرٹین کرنے کے لیے 5 سینئر موسٹ ججز کو کرنا چاہیے, اور وہ صرف چیف جسٹس کی ڈسکریشن نہیں ہونے چاہیے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بینچز کانسٹیٹیوٹ کرنے کے حوالے سے جو رولز کے اندر سپریم کورٹ کے صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, اور وہ بھی سینئر 5 ججز کو ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کو آرٹیکل 199 کے تحت اپنی لیجسلیشن کرنی چاہیے. چونکہ ہم ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ اپنی فل کورٹ میٹنگ بلا کے رولز میں امینڈمنٹ کریں, لیکن چونکہ رولز میں امینڈمنٹ سپریم کورٹ نہیں کر رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اس کے بارے میں قانون سازی کرے. اور کیونکہ جوڈیشل انڈیپینڈنس اہم ہے اور لوگوں کو اس پر کانفیڈنس ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ لوگوں کو اس ابھی پر نہیں ہے اعتماد ہے. کانفیڈنس. بھائی ان چیزوں سے نہیں ہوتا نا کانفیڈنس. نہ ہونے کی بات یہی ہے نا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن, آپ پچھلے آپ دیکھیں کتنے کیسز, یہ ابھی آپ دیکھیں پارلیمنٹ والا جو ڈپٹی اسپیکر والا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ پہلے والا فیصلہ صحیح ہے, دوسرا والا فیصلہ صحیح ہے. ہم کہتے ہیں فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. تو اس کے اوپر ایک کانفیڈنس لیک کر رہی ہے نا, لوگ دن بدن سپریم کورٹ سے اعتماد اٹھ رہا ہے نا لوگوں کا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کرائسس ہے, ہمارے انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, اور پارلیمنٹ کا فرض ہے. تو کیا اس کے ذمہ دار چیف جسٹس امرتا بندیال ہیں؟ نہیں, اس کا ذمہ دار صرف ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال تو نہیں ہے نا, اس سے پہلے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں نا. افتخار چودھری صاحب سے لے کے کر لینا, سارے لیکن ذمہ ابھی دار ہیں. بھاری ذمہ داری تو موجودہ چیف جسٹس پہ ہے. چیف جسٹس کی ہے, یہ صحیح ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کی ہے, لیکن اس سے پہلے والے کنٹینیوٹی ہے نا, پروسیس ہے. جس پروسیس کی وجہ سے آج ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو. اچھا, جو یہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے یہ تو چیف جسٹس کسی ٹائم بھی بلا سکتا ہے, تو ابھی تک کیوں نہیں بلائی چیف جسٹس امرتا بندیال نے؟ کتنا عرصہ ہو گیا کہ ایک فل کورٹ میٹنگ جو انتظامی سائڈ پہ ہوتی ہے, یہ کوئی قبرۂ عدالت والی میٹنگ نہیں, فل کورٹ بینچ, یہ فل کورٹ میٹنگ جو انتظامی سائڈ پہ ججز بیٹھتے ہیں اور قواعد بناتے ہیں اپنے, تو وہ میٹنگ کتنے عرصے سے نہیں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی؟ ایک عرصے سے نہیں میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی, اس حوالے سے رولز کی امینڈمنٹ کے حوالے سے, اور اسی وجہ سے ہم مجبور ہوئے ہیں پارلیمنٹ کی طرف جانے کے لیے اور پارلیمنٹ کو کہنے کے لیے کہ وہ لیجسلیشن کریں. کیا پارلیمنٹ جو ہے لیجسلیشن یا قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کے قواعد بنا سکتی ہے؟ جی, قانون سازی کر سکتی ہے قواعد کے حوالے سے. اگر وہ کوئی پاور, اس سے سپریم کورٹ کی یہ پرسیپشن غلط ہے کہ شاید سپریم کورٹ کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی بات ہے. سپریم کورٹ کی پاورز کرٹیل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں, چیف جسٹس کی, سنگل چیف جسٹس کی پاورز کرٹیل کرنے کی بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے سارا, کہ وہ چاہے جو بھی بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے اس پہ جو چاہے. مثلا یہ ہے کہ پچھلے کتنے 8-7 سیاسی کیسز کے اندر وہی ججز جو ہے وہ آ کے کیوں بیٹھتے ہیں,
تو یہ لوگوں کے اندر ایک ڈسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے نا. یہ نہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ آنیسٹ نہیں ہے یا ان کے انٹیگریٹی کے اوپر کوئی میں سوال اٹھا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف نظر نہیں آ رہا ہے لوگوں کو، اعتماد نہیں آ رہا ہے لوگوں کو. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے. تو فل کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے یا لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے. اور چونکہ سپریم کورٹ اپنے فل کورٹ میٹنگ کر کے وہ رولز امینڈ کرنے میں ناکام ہے ابھی تک، اس لیے ہم پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن کریں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اختر حسین صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ کیا آپ توقع کر رہے ہیں سیاسی قیادت سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ میں تعیناتیاں ہیں اس میں صرف کسی جج کا کوئی انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، یا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، اس کا بھی کوئی مفاد ہے؟ دیکھیں ہمارے جسٹس مقبول باقر صاحب نے کہا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ پیکنگ آف کورٹ ہو رہی، یعنی آپ من مانے ججز کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں سینیرٹی پرنسپل کو، اور جو ہے بائی پاس کرتے ہوئے اور رولز بنائے بغیر، اور آپ پک اینڈ چوز جو کرتے ہیں، اس پر لوگوں کا کانفیڈنس اٹھتا ہے، اور اس سے لوگوں کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کورٹ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. مثلا آج اگر یہ 4 جوان ججز جو جن کو آپ آج ڈس اپروو کیا گیا، اگر ان میں کہیں تو اب 2031 تک یہ ججز رہیں گے، اور جس کے اوپر ساری بار چیخ رہی ہے کہ یہ سینیرٹی پرنسپل کے خلاف ہے، جو سینئر ججز ہیں وہ اعتراضات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے لیے ٹھیک اچھا نہیں. آخر میں سو موٹو پاورز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو جو آئینی عہدیدار ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ میں طلب کیا جاتا رہا چند گھنٹوں کے نوٹس پہ. ابھی حال ہی میں ڈپٹی اسپیکر کو بھی سپریم کورٹ نے بلا لیا، جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بناتی ہے تو وہاں پہ اپنا ملازم بھی نہیں بھیجتی سپریم کورٹ، اور اسی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکروں کو وہ طلب کرتی ہے اور جواب طلبی کرتی ہے. دیکھیے پچھلی دفعہ ایک بات جو ہے وہ سندھ کے چیف منسٹر نے کہی تھی، اور وہ یہ کہ بھائی ہم نے کمیشن کے اندر جو انٹیلیجنس رپورٹس آتی تھیں مختلف کینڈیڈیٹس کے بارے میں، ان انٹیلیجنس رپورٹس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ سلانٹیڈ ہوتی ہیں اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. بعض وہ انہی جن کی رپورٹ ہے انہی کے پاس جا کے ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے رپورٹ لیتے ہیں، یا ایک جیسے عام فدوی رپورٹ لکھتا ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں نہیں تو ہوتا. اس میں آئی ایس آئی کی رپورٹیں ایم آئی کی بھی ہوتی تھی، آئی ایس آئی کی بھی، ایم آئی کی بھی، آئی بی کی کیا بھی. ہونی چاہیے تھی، وہ ہوتی ہیں اپنی؟ نہیں، وہ ایک انہوں نے پروسیجر اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے اینٹیسیڈنٹس کے بارے میں بعض تو ان کی جو ججمنٹس یا ان کی وکالت کے حوالے سے ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام آدمی کے شاید نہیں نہیں تو سامنے آتی. سویلین انٹیلیجنس کے ادارے بھی تو موجود ہیں، اس میں فوج کے اداروں کو آئی بی کیوں کا بھی ہے، ملوث کیا ہے؟ آئی بی کا بھی ہے ادارہ، اس میں ایم آئی کا بھی ہے. تو اور کیا طے کیا ہوا؟ تو میں بتا رہا انٹیلیجنس، ہوں، آپ بات جی کی، جی. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان رپورٹس کو ہم کہتے تھے کہ وہ چونکہ اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتی ہیں کہ کس نے رپورٹ دی ہے، کون ذمہ دار ہے، نہ کمیشن ان کو بلا سکتا ہے اپنے سامنے ان رپورٹس کے حوالے سے. تو کمیشن نے یہ طے کیا تھا کہ یہ اٹارنی جنرل یا لاء منسٹر ان کو بلا سکتا ہے، وہ اپنے طور پر ان رپورٹس کو دیکھ کے سیٹسفائی ہو جائیں اگر کہ بھائی یہ ٹھیک ہے تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، لیکن ہم ان کو رپورٹوں کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک، یہ طے ہو گیا. یہ طے ہوا. لیکن ہمارے سندھ کے چیف منسٹر نے کہا کہ یہ اپنے لیے آپ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں دیکھیں گے تو ہمارے خلاف کیوں لگایا ہوا ہے، پالیٹیشنز کے خلاف ہی کیوں لگایا ہوا ہے انٹیلیجنس رپورٹوں کو. تو اس لیے بات یہ ہے سب جگہ ہونا چاہیے نا، یہ چیزیں ایک جگہ پہ نہیں ہیں. پھر جے یہ آئی ٹی بناتے ہیں تو ان کو بھی بیچ میں ڈال دیتے تو ہیں. وہ جو ہے وہ آپ صرف سویلینس کے لیے نہیں ہے یا پولیٹیشنز کے لیے ہی نہیں ہے، ان کا جنرلی رول کویسچنیبل ہے اور اس کو ہر جگہ دیکھنا چاہیے. ہر جگہ دیکھیے. بہت شکریہ اختر حسین، ممبر پاکستان بار کونسل کے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس میں اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کے لیے بڑا ہی ایک ایمبیرسنگ مومنٹس ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے جو 5 نام تجویز کیے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے، ان 5 ناموں کی
منظوری 5-4 کی اکثریت سے نہیں دی گئی. اب اس کو مسترد تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے ہائی کورٹ کے معزز ججز صاحبان ہیں, ان کے سپریم کورٹ میں ایلیویشن کی منظوری نہیں ہوئی, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 14 اگست تک کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد تو شاید چیف جسٹس امتا بندیال کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا, اور یہ جو 5-4 کی اکثریت ہے یہ 6-4 کی یہ 6-3 کی اکثریت میں بھی بدل سکتی ہے. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.